नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल की जो हमारी आयत 81 थी कि बला मन कसबा, कि क्यों नहीं जो कोई भी कमाएगा किसी बुराई को, व अहातत बिही खतियतुहु, तो उसकी ख़ताएँ उसे घेर लेंगी। फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, और वही लोग अस्हाबुन नार वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहने वाले हैं। इसके बारे में एक दो हदीस हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बेटी फ़ातिमा से कि अपने आप को आग से बचाओ, मैं तुम्हें अल्लाह से बचा ना सकूँगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेटी को नहीं बचा सकेंगे, तो क्या ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सुधारने की खुद फ़िक्र होना और अपने अमाल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना। और जब तक हमारे दिल में ये बात वाज़ेह नहीं होगी कि हमें खुद कुछ करना है, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे कि हमें खुद अपनी तैयारी करनी है, हमें अपनी आखिरत को जिस तरह से दुनिया के घर को बनाने के लिए, दुनिया के या कोई भी ऐशो इशरत की चीज़ को, ज़ेवरात को या कोई भी कीमती चीज़ बनाने के लिए किस तरह से हम तैयारी या किस तरह से मेहनत करते हैं, दुआएं करते हैं, तो आखिरत के घर के लिए भी वो तो जन्नत का महल है, उसके लिए भी हमें तैयारी भी करनी है, दुआएं भी करनी है, उसके साथ साथ कोशिश भी करनी है, अपने अमाल भी करने हैं। वैसे तो जब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे, जब तक कि हम खुद अपने आप को मनाएंगे नहीं कि हमें अपने लिए खुद इंशाअल्लाह यहाँ से मेहनत करके जानी है। वरना कोई किसी को, जब नबी अपनी बेटी को कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकूँगा, तो बाकी पीछे कौन रह गया? ये किसके नेकियां, किसकी दुआएं, किसका सदका, किसका कुरान, किसी के कुछ नहीं हम कह सकते, वो सब पीछे है, अल्लाह को पता है। और एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटे छोटे गुनाहों को भी छोटा ना समझो, यानी छोटे गुनाह भी मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़ी चट्टान बन जाते हैं। छोटे छोटे गुनाहों को छोटा ना समझो, क्योंकि छोटे छोटे गुनाह मिलकर बड़ी चट्टान बन जाते हैं। अब जैसे कोई इंसान बड़ी चट्टान को हटा नहीं सकता, इसी तरह से अगर छोटे छोटे तिनकों को जमा कर कर एक बड़ा बंडल बनाकर उसको जलाया जाए, उसको आग जलाई जाए, तो वो सारे जंगल को आग का ज़रिया बन जाए, तो उसको ख़त्म करने का ज़रिया बन जाता है। इसी तरह से जब छोटे छोटे गुनाह इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक बड़ा अंबार, एक चट्टान बन सकते हैं और इंसान की हलाकत का सबब बन सकते हैं। तो किसी भी छोटी सी झूठ है, गीबत है, कोई निगाहों से, कोई हाथों से, कोई इशारे से, ये मामूली से गुनाह है कि हम 1 मिनट में करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता, ऐसे आँख हिला देते हैं, या उंगली का इशारा करके हम किसी को ऊपर ऐब लगा देते हैं, या हंस के कितनी आसानी से हंस देते हैं किसी को गिराने के लिए। तो ये जो मामूली से गुनाह, तेवर चढ़ा के, माथे पे बल डाल के, क्या है, मामूली से गुनाह है कि जो इंसान इसको माइनर समझता है, इसको कुछ समझता ही नहीं कि ये गुनाह है, हाँ, या इससे किसी का दिल टूट जाएगा, या इससे अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, हाँ, झिड़क के, सख्ती से बोल के। तो ये जो मामूली से गुनाह है ना, तो उससे भी इंसान को अपने आप को बचाते रहना चाहिए। इसी तरह से इबादत में छोटे छोटे गुनाह, गलतियां कर देते हैं। अपनी इबादत को हम समझते हैं नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हम वक्त का ख्याल नहीं रखते, उसको हम इतना गुनाह ही नहीं समझते, बड़ा ही नहीं समझते हैं नमाज तो पढ़ रहे हैं ना।
इसी तरह से तिलावत तो कर रहे हैं ना, लेकिन ये पता नहीं कैसे करते हैं, उसमें गलतियाँ क्या हैं, तजवीद क्या है, यानी वही तो, इनको तो हम गुनाह ही नहीं समझते। तो मामूली से मामूली चीज़ों को भी, छोटे छोटे गुनाहों को भी अपनी ज़िंदगी से बचने की कोशिश करनी है। छोटा सा गुनाह क्या होता है, झूठ कह दो घर पर नहीं है, वो मैं आने वाली थी, आ नहीं सकी, अब आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, अब किस लिए झूठ बोल दिया, ऐसे ही बस बचने के लिए। आ जाओ खाना ले लो, आ जाओ, आओ इधर, बच्चों को बुलाने के लिए कैसे हम झूठ बोल देते हैं, कैसे ज़बान से बातें खेना, ये लो खिलौना, वो खिलौना नहीं होता, उसकी जगह कोई और चीज़ होती है। तो इन सब से भी इंसान को इस्लाम के दायरे में रहते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, तो इस तरह से भी अपने आप को चारों तरफ से बचाना होगा। अगर ये सारा कुछ कब होता है, जब इंसान को अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर दोबारा जीकर उठने पर यकीन होता है। और ये अमल कब कर सकता है इंसान, जब उसका ज़िंदगी का ताल्लुक़ इस किताब से होता है, जब इसको समझकर पढ़ना शुरू करता है। ये जब तक तो इंसान को ये पता ही नहीं होता कि ये गुनाह क्या है, सवाब क्या है, उससे पहले तक तो हम बस अपने आबाई दीन पर होते हैं, जो माँ बाप ने सिखा दिया, बस उतना ही, जो अगर वो अच्छा सिखा दिया या बुरा सिखा दिया। लेकिन सही माने में अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह को पहचानना, फिर उसके सामने उसके तरीके के मुताबिक झुकना, ये कब आता है? छोटे छोटे से गुनाहों को भी बड़ा समझना, उसको भी अपने लिए ऐसा समझना कि बहुत बड़ी आज गुनाह हो गया, गलती हो गई, मैंने आज इतनी दुनिया की बातें कर ली, मैं घंटे फ़ोन लेके बैठे रही, मैंने एक बात भी ऐसी नहीं की कि जिसमें अल्लाह का जिक्र आया हो। ये कब इंसान को पता चलता है, कब वो इतना कॉन्शियस होता है, कब उसकी अक्ल इतनी जागती है, जब उसको इस किताब से ताल्लुक़ समझ का जुड़ता है। फिर वो एक कॉन्शियस शख्स बन जाता है, हसास दिल हो जाता है कि कदम कदम क्या है, फूक फूक कर रखता है, एक एक कदम पर उसको। फिर वो खाली बड़े बड़े यानी कोई ऐसे अमल करके, नमाज रोज़ा सदक़ात, वो खाली बैठ नहीं जाता, बल्कि वो हर अमल चाहता है कि मेरे रब के हुक्म के मुताबिक हो, रसूल अल्लाह के तरीके के मुताबिक हो। तो भी तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, भला मन कसब सय्या, जो कोई बुराई करेगा, व अहातत बिही खतियातुहु, तो अहाता कर लेगी, घेर लेंगी उसकी बुराइयाँ उसको। अब इसमें कोई ख़ास नहीं, जो भी बुराई है, अब वो बड़ी है छोटी है, सब फ़उलाइका अस्हाबुन्नार, फिर वो घेर के उसको कहाँ लेकर चले जाएंगी, आग की तरफ लेकर चले जाएंगी। हुम फ़ीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें ही फिर रहेंगे, निकल नहीं सकेंगे। और इसी तरह से आगे अपनी आयत है, आज आयत नंबर 83, व और इस जब, और जब अखज़ना लिया हमने, अलिफ खा ज़ाही इसका रूट है, अखज़ लेना, और लिया हमने मीसाका, मिसाक पक्का वादा, बनी इसराइल से, ला तअबुदूना, नहीं तुम इबादत करो, इल्ला सिवाय अल्लाह के, वा और बिल वालिदैन, साथ वालिदैन के, वालिदैन कहते हैं माँ और बाप, दोनों के लिए आता है। क्या करो, एहसाना, एहसान करो। एहसान किससे है, किसकी जमा है, हुस्न की, खूबसूरत, अच्छा, भला, एहसान करो। व और ज़ी क़ुरबा, और रिश्तेदारों से, क़ुरबा यानी रिश्तेदार कौन से, करीबी रिश्तेदार, जो चाहे वो ससुराल की तरफ से हैं, चाहे वो शौहर की तरफ से हैं, चाहे वो माँ की तरफ से हैं, तो दोनों ही उसमें आते हैं, करीबी रिश्तेदार, उनसे भी अच्छा सलूक करो। वाह और अल-यतामा, और यतीमों से, यतीम कहते हैं जिसको बाप की मोहब्बत ना मिली हो, यतीम, यतामा, या ता मीम इसका रूट है, और
کہتے ہیں کٹ جانا، الگ ہو جانا، اس کا جو لفظی معنی ہے. اور کس سے؟ باپ کی محبت سے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور المساکین، اور مسکینوں سے، اور مسکینوں کے ساتھ. مسکین کہتے ہیں ضرورت مند. اب وہ ضرورت مند لوگ ہیں، اب وہ کیسے بھی ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا وہ رشتہ دار نہیں بھی ہیں، لیکن ان کی مدد کرو، مسکینوں کی بھی مدد کرو، لیکن وہ ضرورت مند ہیں تو پھر ان کے لیے مدد کرو یا ان سے بھی اچھا برتاؤ کرو. والمسکین، اور قولو کہو، للناس لوگوں کے لیے، حسنا خوبصورت بات. اب تمام لوگوں سے خطاب ہے، پہلے تو خاص لوگوں کو نام لے کر ذکر کر کے، والدین، اور پھر اس کے بعد میں رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، ضرورت مند معاشرے کے لوگ، اور پھر اس کے بعد میں ہر ایک سے قولو کہو، للناس لوگوں سے. اب کوئی بھی لوگ ہیں، کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جانتے بھی ہو نہیں بھی جانتے، مسافر ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اس سے کیا حکم ہے؟ اچھی بات، بھلی بات کرنے کا. اور اقیمو قائم کرو، قائم سے ہے الصلاۃ نماز کو، اور آتو عطا کرو، ادا کرو الزکات زکات کو. ثم پھر، یعنی جو زکات ہے یہ بھی کس میں آتا ہے؟ حقوق اللہ میں. ثم پھر تولیتم، پھر منہ موڑ لیا تم نے. ثم پھر، تولیتم منہ موڑ لیا تم نے. تولی کا روٹ کیا ہے؟ واو لام یا، یعنی پھر جانا. یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے یہ کہ پھر بنی اسرائیل کیا ہو گئے؟ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور پھر گئے. ثم تولیتم پھر منہ موڑ لیا، الا سوائے اس کے، قلیلاً بہت کم، منکم تم میں سے، اور انتم تم تھے، معرضون اعراض کرنے والے. معرضون کا روٹ ہے عین را دا، ارادہ. اور اعراض یعنی اعراض برتنا، یعنی زبان سے کہنا اور پھر عمل نہ کرنا. جی پھر دوبارہ اسی آیت پر آئیے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب پکا وعدہ لیا ہم نے بنی اسرائیل سے. کیا وعدہ تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرنا مگر سوائے اللہ کے. اور تو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے وعدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ وعدہ کیا تھا کہ صرف تم اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ماننا، اللہ کے سوا کسی کی بات نہ ماننا، اسی کے آگے جھکنا. اور کیا وعدہ اللہ نے لیا تھا؟ بالوالدین، اور والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یعنی اچھا سلوک کرنا. اور کس کے ساتھ کرنا؟ ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. اور والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ جن کے باپ نہیں ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، احسان کا معاملہ کرنا. اور مسکینوں کے ساتھ، ضرورت مند معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے خوبصورت بات. اب جو
احسان ہے، پہلے اس کو ہم سمجھیں گے کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ احسان کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے بدلے کے طور پر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کہ جیسا اس نے کیا آپ اس کے بدلے میں اس کو اتنا ہی اس کے ساتھ کریں۔ کوئی بھی دین لین ہے یا گفتگو ہے یا تحفے تحائف ہیں یا بات ہے، اخلاق ہے، کہ احسان ایک تو انسان بدلے کے طور پر کرتا ہے کہ جو سامنے والے نے کیا اس کے بدلے میں ہم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے احسان کہ اس سے بھی زیادہ کرنا، یعنی ایک تو ہے انصاف کرنا کہ جیسا سامنے والے نے کیا آپ ویسا ہی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے سے بھی زیادہ دینا اس کو۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کسی کے ساتھ، کسی رکشے والے کے ساتھ، کسی کے ساتھ، کوئی مزدور کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں 100 روپے کی وہ دوں گی تمہاری تنخواہ، لیکن جب آپ نے اس کو دینے پر آئے آپ نے 100 کی بجائے اسے 200 کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ احسان، حسن کے درجے پہ، یعنی اچھا یہ ہے احسان۔ یعنی ایک تو ہے کہ جتنا آپ نے مقرر کیا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ کرنا، وہ کیا ہو گیا؟ احسان ہو گیا۔ ایک عدل کے انصاف کرنا، اور دوسرا کیا ہے کہ احسان کیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ دینا۔ اب جتنا کوئی کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور احسان میں کیا چیز آتی ہے؟ احسان کس سے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان جو احسان ہے یہ زبان سے کرتا ہے، احسان اچھے عمل سے کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک جگہ قرآن میں آیا ہے قولوا قولا معروفا، کہ لوگوں سے دھوکہ فریب کی باتیں نہ کرو بلکہ کیا کرو؟ بھلائی اور خیر کی باتیں کرو۔ اور ایک جگہ آیا ہے قرآن میں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی کہو ان سے بات کریمہ، نرمی والی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سیدھی بات کیا کرو، یعنی ہیر پھیر کی باتیں، گھما پھرا کر باتیں، کسی کو لگا کر بڑھا چڑھا کر باتیں، یہ ایسی باتیں مت کیا کرو، بلکہ جو بات ہے سیدھے سیدھے لفظوں میں کہا کرو، طنز کے ساتھ گھما پھرا کے الٹی سیدھی کر کے بات کو مت بیان کیا کرو، بلکہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ تو اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ لا تصعر خدک الناس، یعنی اپنا چہرہ پھیر کر لوگوں سے بات نہ کیا کرو۔ یہ بھی حسن اخلاق میں نہیں آتا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور چہرہ آپ کا کہیں اور ہے، تو اس میں بھی اخلاق جو ہے حسن کے درجے پر نہیں ہے، اچھی بات میں نہیں آتا ہے یہ۔ تو قولوا للناس حسنہ جو ہے، کہو لوگوں سے بات بھلی، اس میں آتا ہے کہ انسان چاہے غیر ہو، چاہے کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، لیکن سب کے ساتھ خیر خواہی والی بات کرنا، ہاں اس کا دل رکھنے والی بات کرنا، اور اس کے ساتھ نرمی والی بات کرنا۔ قولوا للناس حسنا، چاہے آپ کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں تو بھی کیا بات کرنا؟
اب بعض لوگ ہوتے ہیں جس کو تو پہچانتے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، یا جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس سے بھی اچھی بات کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو پہچانتے نہیں، ہاں، یا کسی کا اگر سامنے والے کا اخلاق اچھا نہیں، ہاں، اگر وہ کوئی انسان غلط ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بدتمیزی کی بنا پر، یعنی ان کے ساتھ ویسے ہی اپنا رویہ تلخ، یا بعض اپنے نوکروں کے ساتھ، ہاں، یا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا آپ سے اگر کوئی سٹینڈرڈ میں اسٹیٹس میں چھوٹا ہے اس کے ساتھ، ہاں، کیسا کرتے ہیں بات؟ اس کا مرتبہ دیکھ کر، اس کا رتبہ دیکھ کر۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ قولوا للناس حسنا، تمام لوگوں سے، ہر ایک سے کیا کرو؟ بھلی بات کرو، اچھی بات کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جانے سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سب سے بدترین شخص ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ اس سے جا کر بات کی تو بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ تو اس کے بارے میں ایسا فرما رہے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم نے مجھے بد اخلاق پایا کہاں ہے، کب ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ بات اچھی کریں گے، اور کہیں گھر والے یہ نہ سمجھ لیں جب کبھی آگے کو وہ شخص آئے کہ یہ تو وہی ہے، اچھا جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی بات کی تھی، کہ کہیں وہ کوئی اس پر بھروسہ نہ کر لے، انٹرسٹ نہ کر لے۔ تو ایک طرح سے آپ نے اپنے گھر والوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ شخص اس طرح کے کریکٹر کا ہے، لیکن آپ نے کوئی غیبت نہیں کی، اس کی کوئی بات نہیں کہی، بس ایک آگاہ کرنے کے طور پر آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ شخص ایسا ہے۔ لیکن جب آپ نے بات کی بہت اچھی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے دشمن ہی کیوں نہ سامنے ہو آپ کے، لیکن بات وہ کرو جو اللہ کا حکم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ قولوا للناس حسنا، بھلی بات۔ اس میں دوغلا پن نہیں آتا، یہ اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ کا حکم ہے ایسا کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی انسان اگر برا ہے تو وہ اللہ دیکھیں گے، ہاں، اگر کوئی انسان کے اندر گناہ ہیں، کمیاں ہیں، تو اللہ ہے نا یوم الحساب کے دن دیکھنے والے۔ لیکن آپ کو اللہ آرڈر کیا کر رہے ہیں؟ اس آیت میں آپ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ ہم سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ کوئی انسان کریکٹر میں کیسا بھی کیوں نہ ہو، لیکن تم جب اس سے ملاقات کرو، جب اس سے ڈیلنگ کرو، ہاں، جب بات کرو تو کیا کرو؟ نرمی سے بات کرو، ہاں، اچھے اخلاق سے بات کرو۔ تو یہ ہمیں ایک طرح سے ڈسپلن اور مینرز سکھائے جاتے ہیں جو آج مسلمانوں کے اندر سے، ہم سب کے اندر سے ایک طرح سے ختم ہو گئے ہیں۔ اجڑ پنا، ہاں، اور چاپلوسی، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں کہ بندہ دیکھ کر بات کرنا، ہاں۔ اسی طرح سے جب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ ہمارا پیغام لے کر، لیکن کیا کہا تھا ان سے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہم نے ان دونوں سے کہا کہ قول بات کرو کریمہ، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کیا کہا کہ دیکھو پیغام پہنچانا، لیکن کیسے پہنچانا؟ نرمی سے، پیار سے، ہاں، ایسی بات کہنا۔ کیوں؟ اگر انسان سختی سے کام لے گا تو سختی سے کبھی کوئی چیز کوئی انسان سمجھتا نہیں ہے۔ نرمی پھر بھی کیا ہے؟ انسان کو، دوسرے انسان کو نرم کر دیتی ہے۔ اب جا رہے ہیں وہ ظالم کے پاس جو اللہ کا نافرمان ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، ہاں، کتنا بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا دشمن ہے وہ، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو نرمی سے بات کرنا میرے بندے سے، ہاں، سختی سے نہ اس کو بات کرنا۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل برا ہے، اس کے عمل سے نفرت کرو، لیکن انسانوں سے نفرت نہ کرو۔
انسان کوئی بھی ہے، چاہے وہ کتنا بھی آپ کے ساتھ دکھ تکلیف کیوں نہیں دیتا آپ کو، ٹھیک ہے اس کا عمل برا ہے، ہاں آپ اس کے لیے دعا کر دو، ہاں اس کے لیے کوئی اور اس کے ساتھ نہیں، لیکن اس کو ہدایت کی دعا دے دو، لیکن اس کے ساتھ بدزبانی نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، ہاں اس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس سے ساتھ ہم بدسلوکی نہیں کر سکتے، بد اخلاقی نہیں کر سکتے۔ یعنی کتنی انسان کو یعنی کتنی اچھی باتیں قرآن سے ایک ایک لفظ میں سیکھنے کے لیے، قرآن کا ایک ایک لفظ بھی اگر ہم سمجھ کے ساتھ پڑھیں نا تو ایک ایک لفظ ایسا ہے جیسے موتی پروئے جیسا، کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت کی باتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن کبھی بھی آپ اس کو 100 بار کتنا بھی بار سنتے جاؤ ایک ہی بات کو، لیکن انسان اس سے بور نہیں ہوتا، کیوں؟ ہر بار ایک نیا معنی، نیا مقصد، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی کلام ایسی ہے کہ یعنی سیاہی ختم ہو جائے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ یہ ہر مرتبہ ہمیں کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی پیغام یہ قرآن ہمیں دیتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتے ہی رہتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے ہیں، میں نے ان کو بنایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الحساب کا دن بنایا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو اس طرح سے ڈیگریڈ کرنا، اس کو انسلٹ کرنا، اس کی توہین کرنا ہم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے اس کا عمل خراب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے۔ کرو اس کے ساتھ وہی بات، قولوا قولا سدیدا، نرمی والی بات، بھلی بات، اچھی بات۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی اپنی شرم و حیا کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اور اچھی گفتگو کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یعنی اچھی بات نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے، اپنے شرم و حیا کا بھی تقاضا، اس کا خیال رکھنا، اور دوسرا ایسی بات کرنا کہ جو انسان کو، کسی کو انسان سے یعنی اس کے دل میں کیا کر دے، ایسا زخم پیدا کر دے کہ وہ انسان اس کو بھلا نہ سکے، کیونکہ باتوں کے زخم ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز سے ختم نہیں ہوتے، ہاں دوسرے چیزوں کے تو انسان زخم بھلے جاتے ہیں، چاہے تیر ہے چاہے تلوار ہے، وہ پھر بھی مل جاتے ہیں، لیکن زبان کے زخم نہیں جاتے۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی۔ یعنی ہر انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ اس کی زبان سے، یعنی وہ بات کیسی کرتا ہے۔ اب فرض کریں کوئی بہت بڑا اسکالر ہے، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کیا اس کے ماتھے پہ اس کا اسٹیکر لگا ہوتا ہے؟ ہاں اس پر سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ پہچانا جاتا ہے جب وہ اپنی گفتگو سے، اگر کوئی انسان جاہل ہے ہاں لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انسان، بہت بڑی شخصیت کا لیبل لگا کے پھر رہا ہے، لیکن وہ کہاں سے پہچانا جائے گا؟ جب وہ بات کرے گا۔ ہاں زبان جو ہے انسان کے بھید کھول دیتی ہے۔ ہاں انسان کے اندر کے بھید کیا ہے؟ اندر کی چھپی ہوئی جو میل ہے، جو گندگی ہے، وہ سب باہر آ جاتی ہے جب انسان بولتا ہے۔ تو اپنی زبان پر، اپنے بولنے پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ لوڑ لوڑ بولتے چلے جانا، بولتے چلے جانا، ہاں غصہ آیا تو بھی بولتے چلے جانا، خوشی ملی تو بھی بولتے چلے جانا، یا ہنستے ہی چلے جانا، یا پھر روتے ہی چلے جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام انسان کو ڈیسنٹ بناتا ہے، ایک سلجھا ہوا، ایک سمجھدار انسان بناتا ہے۔ کہ ایک جگہ اور بھی ہے کہ مومن کی جو زبان ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ پیچھے،
اور جو کافر کی زبان ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ سامنے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ جو مومن ہے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، نپی تلی بات بولتا ہے، اور وہ بات بولتا ہے جو لوگوں کو جس سے فائدہ ہو۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے اس کی زبان سامنے کیوں ہوتی ہے؟ کیوں؟ اس نے سوچنا نہیں ہوتا، اس نے بولنے سے پہلے غور و فکر نہیں کرنا ہوتا کہ یہ بات کسی کے گٹے لگے گی، گوڈے لگے گی، یا یہ بات اچھی ہے یا نہیں ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا پھر موقع ہے یا نہیں ہے۔ وہ موقع بے موقع، ہاں، کوئی جگہ کا خیال نہیں، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا، بس جو ہے کہہ دیا، جو ہے منہ سے نکال دیا۔ تو یہ بھی اس سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ مومن ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، ناپ تول کی بات کرتا ہے، مختصر بات کرتا ہے، کہ بات کم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اب سمجھنے والا سمجھ جائے یا نہ سمجھ، نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، کیونکہ اگر سمجھ جائے گا تو کیا ہے، وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اگر نہیں سمجھے گا ہاں سمجھداری کی بات کو، تو پھر انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، کہ یہ شخص ہو یہ تو بہت بور ہے، یہ تو بس اب بیٹھے گا کہ ادھر ادھر کی باتیں بے مقصد بے فضول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، لوگ اس سے دور ہو جائیں، کہ اس کو اتنی بات کی تہذیب نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی۔ اب اس کی وجہ سے ہم بھی کتنے لوگوں سے بچنے لگ جاتے ہیں، کئی مرتبہ ہم فون کال ہی نہیں اٹھاتے ایسے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو بات کا پتہ نہیں، اور اس سے بات کر کے نہ تو مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوگا بلکہ الٹا کیا ہے، میرا وقت ہی ضائع ہوگا۔ تو ایسے بدترین شخص کی نشانی ہے کہ جس سے لوگ بھاگنے لگ جائیں، نہ اس کا گھر آنا پسند کریں، نہ اس کو بات کرنا پسند کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ دیکھیے جو ہم زبان سے الفاظ نکالتے ہیں نا، یہ الفاظ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، بس یہ الفاظ جو ہیں اس کو پکڑنے والے دو فرشتے موجود ہیں، فوری وہ لکھا جاتا ہے۔ جو کچھ ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ بے مقصد ہوتا ہے تو کہاں لے کر چلا جائے گا؟ دائیں ہاتھ والا فرشتہ لے لیتا ہے، مقصد کا ہے وہ تو پھر رائٹ ہینڈ والا فرشتہ لے لیتا ہے۔ اور اگر وہ زیادہ الفاظ بھلے ہیں تو پھر اگر اس کا وزن زیادہ ہو گیا اچھائیوں کا، تو پھر وہ کہاں لے کر جانے کا ذریعہ بن جائیں گے؟ جنت کی طرف۔ اگر وہ بے مقصد ہیں، بے فضول ہیں، بیکار ہیں، ایسے ہی بس الا فول باتیں ادھر ادھر کی ہیں، تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ گھر کا میل کچرا آپ کہاں پھینکتے ہیں؟ گھر کی ردی کہاں پھینکتے ہیں؟ جو فالتو چیزیں ہیں کہاں پھینکتے ہیں؟ اس کو کہیں بھی ٹریش میں پھینکوا دیتے ہیں، یا پھر اس کو آگ لگوا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایسے لفظ، ایسے باتیں جو بالکل بے مقصد ہیں، نہ آپ کے کام کی ہیں، نہ دوسروں کے کام کی ہیں، نہ رب کی رضا کی ہیں، تو پھر اس کو وہ کیا بنیں گی؟ ذریعہ انسان کو آگ میں جلانے کا۔ تو یہ جو آج ہمارے ہاتھوں میں فون ہے نا، یہ آج بظاہر ہمیں بہت بہت یعنی قیمتی لگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنوں سے بات کرنی بہت آسان ہو گئی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بوائے جان بھی ہے۔ اگر ہم نے ان کا صحیح استعمال نہ کیا، اگر ہم نے یعنی کوئی اچھی اس سے خیر کے کام نہ لیے، یا ہم نے لوگوں کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن ہم کر رہے ہیں، اگر اس میں بے مقصد بے فضول باتیں ہی کر رہے ہیں گھنٹے گھنٹے، کیونکہ فری کا ہے سب کچھ، تو پھر یہ گھنٹے تو تمہارے یہاں پر 1 منٹ میں نکل جائیں گے، لیکن وہاں یہ گھنٹے جا کر بہت مشکل ہوں گے نکالنے، وہ نکل نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع کیا۔ کون سی باتوں سے؟ ادھر ادھر کی باتیں، بے مقصد بے فضول باتوں سے جن کا کوئی بھی مقصد نہ ہو، اور وقولوا للناس حسنا میں بھی نہیں آتی ہیں۔
اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو بند رکھو، یعنی زبان کم استعمال کرو، کیونکہ یہ انسان کو جنت کا راستہ بھی لے کر جائے گی اور انسان کو جہنم میں بھی لے کر چلے جائے گی۔ تو اس کا استعمال کم کرنا چاہیے، یعنی سننا زیادہ چاہیے، بولنا کم چاہیے۔ کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کان 2 دیے ہیں، زبان 1 دی ہے۔ کیوں 1 دی ہے؟ 2 زبانیں کیوں نہیں دی جبکہ آنکھ بھی 2 دیے ہیں؟ یہ ہاتھ بھی 2 دیے ہیں، پیر بھی 2 دیے ہیں۔ کیونکہ تاکہ لوگ اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں، کم کریں استعمال۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ ہمیں آج پتہ نہیں چل رہا، لیکن یوم الحساب کے دن جا کر پتہ چلے گا کہ اس زبان کی وجہ سے جب بعض لوگوں کے زبان جو ہے کینچیوں سے کاٹی جائے گی، کیوں؟ جس نے اس کا استعمال صحیح نہ کیا۔ بچوں سے کریں، ماں باپ سے کریں، بڑوں سے کریں، پڑوسیوں سے کریں، کسی سے بھی کریں، رستے چلتے مسافروں سے کریں، لیکن کیسے کریں؟ سوچ سمجھ کر کریں، اچھی گفتگو کریں کہ جس سے انسان کوئی سیکھے، کہیں پر استاد بن جائیں، کہیں پر آپ شاگرد بن جائیں۔ اگر آپ کہیں پر کچھ سکھا نہیں سکتے تو پھر کیا کرنے لگ جائیں؟ سیکھنے لگ جائیں، خاموش ہو جائیں، سنتے جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو بھلی بات سنوا دیں گے۔ اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ سامنے والے کو آپ کی ضرورت نے آپ کو کوئی نصیحت کی ضرورت ہے کرنے کی، یا اس کے اندر کوئی کمی ہے، تو پھر اللہ فول ادھر ادھر کی بات نہ کرے، پھر وہاں پر استاد بن جائیں، اصلاح کر دیں۔ ہر مقام پر جب آپ جایا کریں، ایسے خود غرض ہو کے نہ بیٹھا کریں، جیسے گاڑی میں بیٹھے ہیں، پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں کہ دوسرا کون ہے، مجھے تو کچھ لینا ہی نہیں ہے۔ کس طرح سے ہم خود غرض ہوتے ہیں۔ ہر جگہ پر کیا کرا کریں؟ اصلاح کی کوشش کیا کریں، کہیں سے کچھ سیکھا کریں، کہیں سکھایا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی، آپ کی زبان ذکر بن جائے گی، بھلی بات کہنے والی بن جائے گی۔ جب آپ اپنے آپ کو سیکھنے والے میں یا سکھانے والے، یہ 2 لوگ ہی اللہ نے پسند کیے ہیں، جو سیکھتے ہیں اور پھر جو سکھاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہا اللہ نے۔ تو کہیں جائیں سکھائیں، اور کہیں پر جائیں سیکھیں، دیکھیں، بچوں سے بھی سیکھیں، لیکن جب کہیں کسی کو کیا کہیں؟ بھلی بات کہیں، اور بے مقصد بے فضول باتوں کے لیے اگنور مار دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ سب سے بہترین شخص ہے وہ جو اپنی زبان کو روک لیتا ہے۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ کہ جس نے اپنی زبان روک لی، اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی۔ لیکن ہم تو ایسے ہیں، کلیریفائی نہ جب تک کر دیں، نہیں وہ ایسا نہیں، میں نے ایسا کہا نہیں، وہ یہ نہیں، یہ بات نہیں، وہ یہ نہیں، یہ نہیں، وہ اتنا رڑکتے ہیں بات کو، اتنا گھساتے ہیں بات کو۔ اگر اس کی جگہ خاموش ہو جائیں، اللہ فیصلہ کر دیں گے، اللہ کر دیں گے فیصلہ۔ کیا ایک کہا تھا، ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے تھے، تو ایک شخص نے ابو بکر کو جھگڑا کرنا شروع کر دیا، کچھ گالیاں دی، تو ابو بکر خاموش رہے۔ لیکن جب ابو بکر کو انتہا ہو گئی تو کچھ زیادہ ہی بولا ہوگا شخص، جب وہ بولنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے۔ تو جب پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس وقت تم خاموش تھے، تمہارا جواب ایک فرشتہ دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے زبان کھولی وہ فرشتہ ہٹ گیا، تو لہٰذا میں تو وہاں نہیں ٹھہر سکتا جہاں فرشتہ نہ ہو۔ تو کیا ہے یہ چیزیں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بے فضول بے مقصد باتوں سے اپنی زبان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ کب رکتی ہے؟ کب انسان قول للناس سے بنتا ہے، اچھی بھلی بات کہنے والا کب بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں زیادہ رہتا ہے، جب وہ اپنی نمازوں کو حق ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جس طرح سے اللہ کا حکم ہے نماز کو پڑھنے کا، وقت پر پابندی کے ساتھ،
ठहर ठहर कर पूरी दुआएं उसमें कहाँ कहाँ ठहरना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से पूरी नमाज जो है ना, पूरी नमाज हमें सुकून सिखाती है, ठहरना सिखाती है, बैलेंस सिखाती है। अगर इंसान के अंदर रसूल अल्लाह के जैसी नमाज आ जाए तो इंसान खुद ब खुद आप देखिएगा आपके अमल बदलने शुरू हो जाएंगे। और ज़िक्र अल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र और इस किताब से ताल्लुक़ समझ का साथ, जब इस किताब को इंसान समझकर पढ़ना शुरू कर देता है, फिर खुद ब खुद उसकी जो लगामें हैं ना, उसके जो घोड़े हैं वो अल्लाह के हाथ में आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, इस किताब के ज़रिए से उसको कमांड करते हैं। हाँ, ये किताब क्या है, हमें इसके पीछे कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये पूरी चीज़ें हमारे दिमाग में कौन डाल रहे हैं, हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब मैं कोई किताब थोड़ी खोल के बैठी हूँ, अल्लाह मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये हय्यु या क़य्यूम है। तो हर इंसान जो भी कोशिश करेगा कोई भी अल्लाह की बात सुनकर अमल करने की, तो फिर अल्लाह उसकी कमांडिंग थाम लेते हैं, अल्लाह उसको पकड़ लेते हैं, अल्लाह उसको गाइड करने लग जाते हैं, अल्लाह उसका हाथ बन जाते हैं, ज़ुबान बन जाते हैं, उसकी आँख बन जाते हैं। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करने लग जाते हैं, या जब इंसान अल्लाह से रुजू, अल्लाह से इतना लगाव लग जाता है उसका कि उसके नमाज़ें, उसके सिजदे खूब लंबे लंबे, ज़िक्र उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ गहरा होते जाता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या समझते हैं, क्या करने लग जाते हैं, इंसान को बचाने लग जाते हैं। हाँ, फिर उसको बुरी बातें, यानी उसको जो बेफजूल बातें, उसको कहने से क्या होने लग जाता है, गुरेज, बचने लग जाता है, डरने लग जाता है। अल्लाह उसका कान बन जाते हैं, उसका कान क्या हो जाता है, सुनना पसंद नहीं करता। अगर सुन भी लिया तो उसको एक तरह से वहशत, खौफ, हाय हाय क्यों सुना मैंने, आज मैंने क्यों फ़ोन इतना लंबा किया। हाँ, ये सारी कैफियत किस वक्त होती है, जब इंसान अल्लाह से ताल्लुक़ ऐसा कायम कर लेता है, फिर उसको खुद ब खुद एहसास है, कमतरीन खुद ब खुद एहसास होने लग जाता है, आज मेरा वक्त ऐसा गुजरा, ये क्यों सोचा मैंने, मुझे नहीं सोचना चाहिए था, हाय हाय मैंने क्यों सोचा। अल्लाह इससे नाराज़ होते हैं, वो फौरी इस्तग़फ़ार, फौरी झुक जाता है, फौरी सिजदा करता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, मैंने किसी के बारे में ऐसा सोच लिया, मैंने कोई बदगुमानी कर ली। सुन लेता है, फौरी इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ़ कर दें, क्यों मैंने सुनी ग़ीबत, चुगली, मुझे नहीं सुनने चाहिए थी। और अगर ज़ुबान से कोई गुनाह हो जाता है, फौरी तौबा इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दें, मैं इंसान हूँ, मैं ख़तागार हूँ, अल्लाह मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो अब बाज़ लोग होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बड़े से बड़ा गुनाह भी कर देते हैं, लेकिन क्या समझते हैं, ऐसा नाक पर मक्खी बैठी थी हटा दी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सारा दिन चाहे वो बक बक दुनिया की करवा लो उनसे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, अल्लाह ताला छोड़ देते हैं, जा जहाँ जाता जा। आप अपनी नमाज़ों को कसम से सही करके देखिए, नफलों की कसरत करें और नमाज को ऐसा पढ़ें जैसे रसूल अल्लाह पढ़ते थे, यानी पूरी दुआओं के साथ, रुकू की, सिजदे की, और इसी तरह से जो भी जिस तरह से नमाज शुरू करने की, और फिर वक्त की पाबंदी के साथ ठहर ठहर कर हर एज़ा का हक देते हुए, हर अज़ू का हक देते हुए, जब आप इस तरह से नमाज की, फिर वज़ू की कंडीशंस उसी तरह से पूरी करें जिस तरह से रसूल अल्लाह करते थे, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें ऐसा नहीं बदलती, ये बदलती है, कुछ टिप्स होते हैं इसके। और क्यों, क्योंकि अज़ान जो होती है, आप अज़ान के अल्फाजों पर अगर गौर करें, ये हमारी बेहतरीन तरबियत करती है। खुद नमाज में क्या है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलफलाह, आओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ। लेकिन हमें होश कहाँ रहता है, हम अज़ान को कहाँ सुनते हैं इतने गौर से कि उसको गौर से सुनकर उसका जवाब दें। अज़ान से लेकर नमाज पढ़े तक, वज़ू करे तक, अस्कार पढ़े तक, आप अपनी ये रूटीनें सही करके देखें, इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में कितना बदलाव, ऑटोमेटिकली आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और इस कुरान को समझकर पढ़ना,
یہ 2 چیزیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دیں گی. کیوں؟ کیونکہ پوری نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے، گفتگو کرنی سکھاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے، پاک صاف رہنا سکھاتی ہے، جگہ مقام کیسا ہونا چاہیے وہ سکھاتی ہے. کیونکہ جب انسان ایسی نماز پڑھ لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی غلط کام کر سکے، کوئی بری بات زبان سے کہہ سکے، کوئی بری بات غیبت کوئی کان سے سن سکے، یا کوئی دل میں ایسی بات رکھ سکے. آپ دیکھیے گا اس کا اندر اور باہر کیا ہو جائے گا، پاکیزہ، صاف ستھرا. جب انسان دل سے جھکنے لگ جاتا ہے، دل سے جھکیں، ایک سجدہ کر کے دیکھیں، ایسی نماز کو پڑھ کر دیکھیں، کتنا بدلاؤ آنے لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے زیادہ پسندیدہ اور دور مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے باتیں کرنے والے، یعنی بناوٹی انداز سے باتیں کرنے اور اپنی بڑائی اور خوبیاں جتانے والے، اپنی شیخیاں مارنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوں گے، دور ہوں گے. یعنی اللہ رسول اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. تو کیا کریں گے، اپنی محفل سے بھی، اپنے آپ سے بھی کیا کر دیں گے، دور 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 ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ. کتنی اہم ہے گفتگو کی، یعنی اپنی گفتگو کو چیک کرنا کتنا ضروری ہے کہ ہم کیسی گفتگو کرتے ہیں. اگر رسول اللہ کا ساتھ، ان کی محفل چاہیے تو ہمیں لازماً اپنی گفتگوؤں کا جائزہ لینا ہوگا اور اس کو درست کرنا ہوگا. اور ہر اچھی بات، یہ بھی حدیث ہے کہ ہر اچھی بات، بھلی بات کیا ہے، صدقہ، جو دلوں کو جوڑنے والی ہو، دل رکھنے والی ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والی ہو. چاہے چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں سے کرے، بڑوں سے کرے، فون پر کرے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہو، عبرت ہو، اچھی بات ہو، تو وہ کیا ہے، صدقہ. صدقہ بھی ہے. زبان بند کب رکھنی ہے، جب آپ کو کچھ آتا نہیں بھلا بات کہنا، تو پھر کیا رہو، خاموش ہو جاؤ، پھر چپ رہو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو اچھی بات کی صلاحیت دی ہے تو کرو. کیا معلوم اس زبان سے کتنے لوگوں کے گھر بس جائیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں سدھر جائیں. تو ہر بھلی بات کیا ہے، صدقہ ہے. اور اس ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص پکا منافق ہے کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں دے، جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں دے اور بےہودہ فاحش باتیں کرے، یعنی گندی گندی باتیں شروع کر دے اور گالی گلوچ پر اتر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص پکا منافق ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہے. یعنی کوئی زبان سے اگر آپ دیکھ بھی لیں لیکن زبان سے بات نہ کہیں. گریز یہ کریں کہ جب اللہ کسی کے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو عیبدار کرنے کی. ہم کیوں کر کے گناہ لے لیں، جب اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کا گناہ چھپا ہوا ہے تو ہم کیوں گنہگار ہوتے ہیں، کہہ کے، بات کر کے. اپنی زبان بند رکھے. جب اللہ کھولنے پر آئے گا تو ایسا کھولے گا کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا. تو لہٰذا ہمیں گنہگار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اس کا معاملہ. ہم اچھی بھلی ہی بات کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں. کوئی تیکھی طنزیہ، کوئی ٹیڑھی میڑھی بات نہیں کرنا، کسی کے پردوں کو فرولنے کی ضرورت نہیں، کسی کی ڈھپی چھپے کوئی عیبوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اللہ ہے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں. اور انسان کتنا بھی خوبصورت بن لے، لیکن کتنا بھی کپڑے زیورات پہن لے، کتنے بھی بیوٹی پارلر جا کے آ جائے، لیکن وہ خوبصورت زبان نہیں کر سکتا
جب تک کہ اس کا دل خوبصورت نہ ہو۔ تو خوبصورت زبان کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل کا خوبصورت ہونا۔ اور دل خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ دل خوبصورت ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں ہر طرح کا کینہ، بغض، نفرت، حسد، بغض سب نکال دو۔ کیوں؟ یہ گندی سڑے ہوئی بلیاں ہیں، چوہے ہیں جو مر گئے ہیں، جس کی بدبو ہے۔ اب جو اس طرح کے جانور گندے سڑے یا کوئی گندا کھانا ہم کہاں رکھتے ہیں؟ ٹریش، فوری پھینکتے ہیں۔ کیوں؟ بدبو آئے گی، اس کو رکھ نہیں سکتے۔ جب صفائی کرتے ہیں سب گندگی گھر کی نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے دلوں میں سے ساری گندگیاں نکال دو، میل کو، حسد کو، بغض کو۔ یہ ساری جب گندگیاں نکل جاتی ہیں نا، پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ وہ دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اچھے آئیڈیاز آنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھے تھاٹس پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ انسان کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی زبان بھی خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ جتنا دل صاف ہوگا اتنی زبان اچھی ہوگی۔ جتنا دل میلا، جتنا دل گندا، جتنا دل یہ بدبوؤں سے، گندگیوں سے بھرا رہے گا، آپ چاہیں گے بھی تو بات اچھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر کریں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ کھول ہوگا، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کھول پھر نکل جائے گا، پھر آپ اپنی اصلی حالت پر آ جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی لوگوں کو پہچاننا ہو تو اس کے لیے اس کی گفتگو کو دیکھو کہ وہ واقعی انسان صحیح، یعنی وہ واقعی انسان اچھا انسان ہے یا وہ بناوٹی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے اس کی باتوں سے۔ اگر اس کا دل صاف ہے تو اس کی باتیں بھی صاف ہوں گی، اور پھر وہ ہمیشہ ہوں گی، کسی خاص موقع پر نہیں ہوں گی۔ ہمیشہ ہی وہ کیا کرے گا؟ اچھی بات کرے گا، وہ کسی خاص موقع کے انتظار میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہے کہ لوگوں میں سے جو ہوتے ہیں نا، لوگ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں، یہ چھوٹے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں۔ بس ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کھایا، اس نے کیا پکایا، کون آیا، کون گیا، بس ان کی گفتگو یہی کی حد تک ہوتی ہے۔ اور جو ہوتے ہیں ایوریج مائنڈ لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خبریں، تبصرے کرتے ہیں حالات پر، ماحول پر، ملکوں کی، کنٹریز کے باتیں۔ ان کے تبصرے یہ ہوتے ہیں، آج یہ نیوز آئی ہے، آج یہ خبر آئی ہے، وہ ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ ان کے یہ تبصروں پر باتیں ہوتی ہیں۔ اور جو نمبر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گریٹ مائنڈ۔ گریٹ مائنڈ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں آئندہ کیا کرنا ہے، یعنی وہ پچھلی باتیں نہیں کرتے، ماحول حالات کی باتیں نہیں کرتے، ملک کنٹریوں کی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ حاصل کس سے ہوگا؟ آئندہ کیا کرنا ہے، کیا اچھا کرے کہ ہم بھی امپروو کر سکیں اور ہماری نسلیں بھی امپروو کر سکیں، ہماری کمیاں دور ہو سکیں، ہمارے آنے والی اولادیں بھی سدھر سکیں۔ تو یہ ہوتے ہیں گریٹ مائنڈ لوگ۔ تو ہم سب کو کیا بننے کی ضرورت ہے؟ گریٹ مائنڈ بنے۔ یہ اپنی گفتگوؤں کو چیک کریں کہ کھانے کے ٹائم، چائے کے ٹائم، اٹھتے ٹائم، بیٹھتے ٹائم کیا کہتے ہیں، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ کیسی گفتگو کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، راہگیروں کے ساتھ کیسی بات کرتے ہیں، نوکروں کے ساتھ، ہسبینڈز کے ساتھ ہماری کیسی گفتگویں ہوتی ہیں۔ اور اگر اپنے آپ سے جو اپنی گفتگوؤں میں سے ہم کو جو نکالنے والی چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اپنی گفتگوؤں میں سے سب سے پہلے جو ہے بحث کو نکال دیں۔ کسی بھی بات پر بحثیں مت، چاہے کوئی آپ کو جھوٹا کہہ دے، چاہے کوئی آپ کو سچا کہہ دے، چاہے کوئی آپ صرف اللہ کے لیے اگر آپ سچے ہیں تو آپ ایک بار بات کہہ کے ہٹ جائیں، لیکن پھر اس کو تذکرے نہ کریں اور اس کو بحث میں نہ اپنی سچائی کو جتانے کی کوشش کریں۔ بحث چھوڑ دیں اس کو اللہ کے اوپر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بات کرتے وقت کیا کرنا ہے؟ بات کرتے وقت سننا زیادہ ہے
اور کہنا کم ہے، کیونکہ اس سے کیا ہے آپ لوگوں کی مائنڈ اور فطرت کو بہت اچھا سمجھنے لگ جائیں گے. اور جب انسان بات کو سمجھ اچھی طرح سے لیتا ہے پھر اس کو جواب دینا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. جب ہم آدھی بات سنتے ہیں، آدھی بات بغیر سنے اپنا ہی بیچ میں بولنے لگ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، بحث مباحثہ بڑھ جاتا ہے اور بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے، اور نہ ہی آپ کا معقول جواب کسی کو سمجھ آتا ہے. آپ کا جواب بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا کیونکہ آپ نے بیچ میں بات توڑ دی. تو بات پوری سنیں، اس کے بعد اپنی بات سنائیں اور دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیں. ہاں، اپنا ہی نہ بولتے چلے جائیں، دوسروں کو بھی کہنے کا موقع دیں. پہلے کہنے سنیں پھر اس کے بعد میں جواب دیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بات کو زیادہ رڑ کے مت، بہت لمبا مت لے کر جائیں. بہت زیادہ کوئی لڑائی کی، کوئی جھگڑے کی کوئی بات ہے، پھر اس کو مہینوں مہینوں ہفتوں چلا رہے ہیں، ایک ہی ڈسکشن چل رہی ہے. تو اس سے بھی کیا ہے، غریز کرنا چاہیے کہ بات ہو گئی بس ختم، اسی کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد اس بات کو بار بار مت دہرائیں. اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس سے بات کی گفتگو خراب ہو جاتی ہے، اپنی بڑائی یا میں سے کہہ کر بات مت کریں یا اپنی زیادہ تعریف مت کریں. اس سے بھی سامنے والے لوگ چڑھنے لگ جاتے ہیں اور آپ سے دور ہٹنے لگ جاتے ہیں. سب پہلے اچھی گفتگو جب ہوتی ہے جب انسان دوسروں کی بڑائی کو بھی قبول کرے جب انسان، تو وہ اچھی بات ہوتی ہے. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.